अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड मौसम मगर में खुशामदीद। बहुत ही बड़ी खबर आई है और खबर यह है जनाब कि वो ऐलान जो DGISPR की तरफ से किया गया था अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जनाब 17 फौजी अफसरान का ट्रायल किया गया, उनके खिलाफ इंक्वायरी की गई और फिर उनको बरतरफ कर दिया गया और उसके साथ साथ 102 अफराद का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल जारी है। और अब इसके हवाले से एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ सूरत हाल सामने आ रही है और बताया जा रहा है कि जनाब 17 फौजी अफसरान, जिनमें एक लेफ्टिनेंट जनरल भी शामिल हैं, जिनके अंदर 3 ब्रिगेडियर्स भी शामिल हैं, जिनके अंदर मेजर जनरल्स भी शामिल हैं, उनका किसी तरह का कोई ट्रायल नहीं किया गया। और इसके साथ साथ ये जो 102 अफराद जिनका जिक्र DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ साहब ने किया था कि जनाब इनका ट्रायल भी फौजी अदालतों में चल रहा है और इनका ताल्लुक 9 मई के वाकयात से है, तो इसके हवाले से भी ताज़ा खबर यह सामने आ रही है कि जनाब इन 102 अफराद को भी दहशतगर्दी के दीगर या माजी में उनकी दहशतगर्दी की सरगर्मियों में मुलव्वस होने की बिना पर ट्रायल किया जा रहा है और इन 102 अफराद का ताल्लुक किसी भी सूरत दहशतगर्दी के वाकयात के साथ, ये जो 9 मई के वाकयात के साथ नहीं है। और ये जो डेवलपमेंट सामने आई है इसने भी यकीनी तौर पर पूरे के पूरे सिस्टम को या पूरे के पूरे जो हमारा इस वक्त जो गवर्नमेंट का और अपोजिशन का नैरेटिव चल रहा है इसको बिल्कुल ही बदल के रख दिया। सवाल ये पैदा होता है कि इस ये जो मैंने भी आपको बताया कि ट्रायल्स के हवाले से और मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से ये जो फर्क है, ये फर्क क्यों सामने आया और क्या इस फर्क से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि फौज ने या गवर्नमेंट है उसने 9 मई के वाकयात पर किसी तरह का कोई लीनियंट व्यू लेने का फैसला किया है या इस मामले को भी कारपेट के नीचे छुपाया जा रहा है। इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करूंगा और इन वजूहात जिनका मैंने आपके साथ जिक्र किया कि इस सारे अमल के पीछे कुछ ना कुछ वजूहात भी हैं, उसका भी आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले एक इंटरव्यू है वो आपके साथ शेयर करना बड़ा ही जरूरी है, क्योंकि ये इंटरव्यू है साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी साहब का। आप कुछ सोच रहे होंगे कि जनाब शाहिद खाकान अब्बासी इस वक्त एक मुर्दा सियासी घोड़ा है, इसका जिक्र करने की क्या जरूरत है, इसका जनाब जो है नून लीग से दूरियां हो चुकी हैं, नवाज शरीफ साहब मुल्क के आने के बाद भी इनके तर्ज अमल में कोई तब्दीली नहीं आई। और बात आपकी खासी हद तक दुरुस्त भी है, लेकिन जर्नलिज्म का एक असूल है, बुनियादी असूल, वो ये कह रहा है कि ये ना देखें कि कौन कह रहा है, ये देखें कि क्या कह रहा है। और इस क्या कहने के अंदर ही जो जिसे हम कह सकते हैं कि कुछ इशारे छुपे होते हैं जिनकी बिना पर हम मुस्तकबिल की कुछ ना कुछ पेश बंदी कर सकते हैं। शाहिद खाकान अब्बासी साहब उन शख्सियात में शामिल हैं जो जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के फेवरेट्स में शामिल थे और जो जनरल बाजवा हैं वो शाहिद खाकान अब्बासी साहब को ही इमरान खान के बाद वजीर आजम बनाना चाहते थे। ये तो आसिफ अली जरदारी साहब की गेम थी जिन्होंने शहबाज शरीफ के सर पर यह सेहरा सजा दिया। अदरवाइज ये जो शेरवानी थी इसने शाहिद खाकान अब्बासी ने ही इसको पहनना था। इसका मतलब यह है कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब किसी न किसी हवाले से कुछ पसंदीदगी का उनके पास कोई ना कोई लेवल किसी न किसी जगह पर मौजूद है। अभी उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है और 9 मई के वाकयात पर भी उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है और ये इंटरव्यू दिया है उन्होंने इंडिपेंडेंट उर्दू को। इस इंटरव्यू के अंदर शाहिद खाकान अब्बासी साहब का ये कहना है कि आइन के तहत चले, नहीं कर सकते तो आइन बदल लें। अब ये वाला जो पैगाम है ये आपको 2 चीजें इससे मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा। सिर्फ इस एक जुमले के अंदर जो पूरे का पूरा मफहूम है या जो माजी के अंदर बहुत सारे लोगों की दिली ख्वाहिशात हैं वो छुपी हुई हैं। और इसका मतलब ये है कि इस पॉलिटिकल ड्रामे के स्टेज होने के बावजूद भी ये जो ख्वाहिशात हैं, ये ख्वाहिशात की जो चिंगारियां हैं, ये दबी हुई हैं, ये किसी न किसी लेवल पर आज भी मौजूद हैं और इनके अंदर भड़कने जो है ना वो उसके लिए वो तैयार हैं। और इमरान खान साहब के दौर में भी एक जो रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल थे तारिक साहब, जनरल तारिक साहब, उनको भी इस काम पर मामूर किया गया था कि वो ये बताएं कि 18वीं तरमीम से बड़ी खराबी कोई नहीं है पाकिस्तान के आइन में
اور پاکستان کا آئین جو ایک وفاقی دستوری نظام ہے، پارلیمانی نظام ہے، اس کو یہ پاکستان کے مروزی حالات کے ساتھ کمپیٹیبل نہیں ہے، لہذا وفاقی پارلیمانی نظام کو تبدیل کر کے صدارتی نظام لایا جائے، اور اس پورے کے پورے جو ایکشنز ہیں اس کے پیچھے ایک مکمل واردات بھی موجود تھی۔ اب شاہد خاقان عباسی صاحب اس موقع پر یہ بات کر رہے ہیں جہاں پر ریسنٹلی کچھ ڈیولپمنٹس سامنے آ رہی ہیں، جہاں پر 9 مئی ہو گیا، جہاں پر وفاق کے اوپر حملہ کیا گیا، جہاں پر وفاق کو مجبور کیا گیا کہ وہ ایک پولیٹیکل اکائی کے سامنے سرنگوں ہو جائے، پھر ریاستی اداروں کو پہلی مرتبہ اس کٹہرے میں لا کر کھڑا کیا گیا کہ ان کے جو وطن سے محبت ہے یا وطن پرستی ہے اس کے اوپر سوالات اٹھائے جائیں، اور اس کو بھی چور چوکیدار کے ناموں سے موسوم کیا گیا۔ شاہد خاقان عباسی صاحب کہتے ہیں آئین کے تحت چلے، یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کسی بھی طرح کا سپرا کانسٹیٹیوشنل ایکٹس نہیں ہونے چاہیے، یعنی وہ یہ بتا رہے ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب کہ عمران خان صاحب کو کسی نہ کسی طریقے سے فوجی عدالتوں میں ٹرائل نہ کریں، ان کو سیاست کے اندر رہنے کا موقع دیا جائے، ان کو سیاسی میدان میں کھل کھیلنے کا موقع دیا جائے، انہیں اپنے نفرت انگیز بیانیے کو پھیلانے کا موقع دیا جائے، اور ان کا مقابلہ جو ہے سیاسی میدان میں کیا جائے۔ اور اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کا سلسلہ ہم سے ہونے کا نہیں ہے، تو پھر آپ آئین کو ہی تبدیل کر دیں، یعنی آپ ایک ایسی شکل لے کر سامنے آئیں، آپ ایک ایسا نظام لے کر سامنے آئیں جو آپ کی ضروریات کے مطابق کمپیٹیبل ہو۔ یہ میرے لیے مشورہ نہیں ہے، یہ آپ کے لیے مشورہ نہیں ہے، یہ پاکستان کے طاقتور ترین ادارے کے لیے مشورہ ہے، پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کے لیے مشورہ ہے۔ یعنی ایک مرتبہ پھر پاکستان کے آئین کے ساتھ کھیلنے کا جو ایک پلان ہے وہ تیار کیا جا رہا ہے۔ اور پھر وہ یہ کہتے ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب کہ اگر 9 مئی کا واقعات کا مقابلہ کرنے کے لیے آئین کو توڑیں گے تو مزید خرابی پیدا ہوگی، یعنی یہ وہی کنٹینیوٹی ہے کہ اگر آپ اس پر عمل نہیں کر سکتے تو آپ آئین بدل دیں۔ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سچویشن کے اندر جہاں پر عمران خان صاحب کے گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے، اور عمران خان کا یا عمران خان کی جماعت سے وابستہ افراد کا ٹرائل وہ ملٹری کورٹس کے اندر کیے جانے کی جو حکمت عملی ہے وہ بنائی جا رہی ہے، اور کچھ لوگوں کو ملٹری کورٹس میں بھیجا بھی جا رہا ہے، ایسا کرنا یہ آئین سے انحراف ہے، اور اس سے خرابی پیدا ہوگی۔ کیا خرابی پیدا ہوگی؟ کہ پاکستان کا پولیٹیکل سسٹم جو اس وقت آلریڈی کمزور ہے وہ مزید کمزور ہو جائے گا، اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جب معاملہ آئین و قانون میں رہتا ہے تو وہ قابل قبول ہے، جب آئین سے باہر جائیں اور پروسیکیوشن یہ ظلم و ستم کی ہوا آ جائے تو پھر یہ ثابت ہوتا ہے کہ جناب یہ چیزیں ماضی میں بھی ایسے ہی چلتی تھیں، اور اس کا جو اثرات ہیں وہ نیگیٹو آتے ہیں، اثرات منفی میں ہوتے ہیں۔ لہذا یہ جو سچویشن ہے ہمیں اس سے اوٹ کرنا چاہیے، اس کو نظر انداز کرنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ میں نے یہ جو آپ کو تھوڑا سا ایک چیز بتائی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مرتبہ پھر کسی نہ کسی لیول کے اوپر کوئی نہ کوئی نئی گیم بننے جا رہی ہے، اور اس گیم کے کوئی نہ کوئی ایک نیا پہلو ہوگا جو ممکنہ طور پر بہت جلد ہمارے سامنے آئے گا، اور خاص طور پر اس موقع پر سامنے آئے گا جب پاکستان ایک مرتبہ پھر آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام میں چلا گیا ہے، اور یہ جو اگریمنٹ ہے سٹاف لیول یہ ہو گیا ہے۔ اب اس سینیریو کے اندر جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ایک جانب یہ مشورے دیے جا رہے ہیں کہ جناب آئین کی حدود سے باہر جائیں گے خطرناک ہوگا، بہتر ہے آئین ہی بدل لیں۔ دوسری جانب اگر اس طرح کی خبریں آئیں کہ جناب ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو اعلان کیا تھا کہ جناب ایک لیفٹیننٹ جنرل 2 انکوائریز کی گئیں، 2 انکوائریز کی رپورٹ سامنے آئی، اور ان انکوائریز کی رپورٹ سامنے آنے کے بعد ایک لیفٹیننٹ جنرل صاحب کو عہدے سے ہٹا دیا گیا، ان کو ٹاٹا گڈ بائی کہہ دیا گیا۔ ان کے ساتھ ساتھ 7 اور افسران جن میں 3 بریگیڈیئرز بھی شامل ہیں ان کو بھی ٹاٹا گڈ بائی کہہ دیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ 3 میجر جنرلز اور کچھ اور بریگیڈیئرز اور دیگر رینکس کے افسران ہیں، ان کے خلاف ابھی بھی انضباطی کارروائی جاری ہے۔ تو بعد میں یہ پتہ چلے کہ جناب ان کے خلاف جو کارروائی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ان کا 9 مئی کے واقعات میں کوئی رول تھا، ان کا کسی طرح کا کوئی ٹرائل نہیں ہوا، ان کو بس ٹاٹا گڈ بائی کر دیا گیا۔ تو یہ پھر یہ بات سامنے آتی ہے کہ کیا یہ کوئی آئی واش تو نہیں، کیا یہ ایک مرتبہ پھر
کوئی اور کھیل کھیلنے کی تیاری تو نہیں. میرا یہ ماننا ہے, جس طرح میں نے سوال آپ کے ساتھ گفتگو کے آغاز میں رکھے تھے, کہ یہ جو 102 افراد تھے جن کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں جاری ہے, جس کا اعلان کیا تھا ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے, وہ یہ تمام چیزیں کڑیاں ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہیں, اور ان کی وجوہات بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں. سب سے پہلے میں بات کرتا ہوں لیفٹیننٹ جنرل سلمان فیاض غنی صاحب کی, جو کور کمانڈر لاہور تھے, اور ان کے بارے میں بہت سارے لوگ یہ باتیں پھیلا رہے تھے کہ جناب وہ جو ہے چیف جسٹس عمرتاب بندیال صاحب کے ساتھ رشتہ داری ہے, وہ 9 مئی کے واقعات پر عمرتاب بندیال صاحب کے ساتھ لوپ میں تھے. اس طرح کی ایک سازشی تھیوریز جو ہیں وہ گھڑی جاتی رہی ہیں, اس کے اندر بھی کوئی دو رائے نہیں. البتہ کسی بھی افسر کا ٹرائل ہونا یا کسی بھی افسر کے خلاف انضباطی کارروائی ہونا, یہ دو مختلف چیزیں ہیں. فوج نے جس طریقے سے اعلان کیا, ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی, کہ انکوائریز کی, یہ انکوائریز ہیں, ٹرائل نہیں ہے, کیونکہ اگر ان انکوائریز میں ان افسران کے تانے بانے کسی نہ کسی لیول پر جا کر 9 مئی کے واقعات سے ملتے یا جڑتے, تب ان کے خلاف بھی ٹرائل ہونا تھا اور ان کا شدید طرح کا کورٹ مارشل ہونا تھا. لیکن اب بھی ان کا کورٹ مارشل تو ہوا, لیکن ان کے خلاف جو کارروائی ہے وہ اس وجہ سے کی گئی کہ انہوں نے اپنے فرائض سے غفلت جو ہے وہ برتی, لہذا جو انضباطی کارروائی ان کے پاس ہوئی, جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایڈمنسٹریٹو ایکشن ہوا ہے, ٹرائل نہیں ہوا, کیونکہ ٹرائل کے بعد پھر سزا دی جاتی تھی, پھر دیگر معاملات چلنے تھے. انضباطی کارروائی ہوئی, ڈسپلنری ایکشن ہوا, اور اس ڈسپلنری ایکشن کے تحت ان تمام لوگوں کو جو ہے وہ گھر بھیجا گیا. اور یہ بات وضاحت کے ساتھ کہی گئی کہ جناب ان لوگوں کا 9 مئی کے واقعات کے ساتھ کسی طرح کا کوئی تعلق نہیں ہے. البتہ یہ جو 102 افراد ہیں, ان کے بارے میں یہ جو پالیسی شفٹ آیا کہ جناب ان کا 9 مئی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. امپورٹنٹ اس وجہ سے ہے کہ پاکستان کی عدلیہ کو اس وقت عمران خان کی محبت کا بخار چڑھا ہے. ان کو عمران خان کی محبت کی الٹیاں آ رہی ہیں, پتہ نہیں کیا کیا ان کو ہو رہا ہے. لہٰذا جہاں جہاں پر عمران خان کا نام آئے گا, جہاں پر عمران خان کے وابستہ افراد کا نام آئے گا, جہاں پر اس بات کے خدشات یا امکانات پیدا ہوں گے کہ ان افراد کے منہ سے اگر کوئی بات نکل گئی, کوئی بیان سامنے آ گیا, تو عمران خان ہمارا فیورٹ, ہمارا چہیتا گھیرے میں آ جائے گا. تو اس صورتحال میں ان تمام لوگوں کو بچانے کے لیے بہت ساری قوتیں سرگرم ہو جاتی ہیں, جس طرح یہ والی قوتیں ہیں پاکستان کی عدلیہ میں جو سرگرم ہو جاتی ہیں. اب یہ جو ایک ٹیکٹیکل شفٹ ہے, یہ بھی ایک بہت سوچے سمجھے منصوبے کے تحت لایا گیا, کیونکہ یہ بات تو طے ہے کہ ان لوگوں کا ٹرائل ہونا ہے, اور ٹرائل بھی فوجی عدالتوں میں ہی ہونا ہے. فوجی عدالتوں نے ان کو سزائیں دینی ہے. لیکن جو نئی چیز سامنے آئی وہ یہ ہے کہ ان تمام افراد کے کسی نہ کسی طریقے سے دہشت گردی کے ساتھ جو کنیکشنز ہیں وہ موجود ہیں, اور یہ دہشت گردی کے ماضی میں ہونے والے واقعات میں بھی ملوث ہیں. اور خاص طور پر وہ تمام افراد جو پاکستانی اوریجن نہیں ہے, یا جو ایک خاص صوبے سے تعلق رکھتے ہیں, اور یا جن کی جو جو امریکہ روس جنگ تھی جو افغانستان میں لڑی گئی, اس کے نتیجے میں مہاجرین کی صورت میں پاکستان میں آئے تھے, اور پھر یہاں پر انہوں نے اپنا پاکستانی اوریجن حاصل کیا تھا, لیکن کسی نہ کسی طریقے سے ان کے کنیکشنز موجود تھے. ان میں سے بہت سارے لوگوں کے اسی طرح کے معاملات ہیں جو کنیکشنز رکھتے ہیں بینڈ آؤٹ فٹس کے ساتھ, اور ان کے ساتھ کنیکشنز رکھنے کی وجہ سے یہ یہاں پر ہیں. پھر سوال یہ ہے کہ یہ جو بینڈ آؤٹ فٹس ہیں, ان کا عمران خان کے ساتھ کیا کنیکشن ہے؟ تو اس کنیکشن کو سمجھنے کے لیے کوئی کسی طرح کی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ خود عمران خان صاحب مختلف جگہوں پر انٹرویوز اور انٹرنیشنل میڈیاز کو بھی انٹرویو دیتے ہوئے اس بات کا اعتراف کر چکے ہیں کہ ان تمام لوگوں کو لایا گیا ایک خاص منصوبے کے تحت افغانستان سے, ان کو بسایا گیا سوات کے ایریا میں, خیبر پختونخوا میں, ایجنسیز کے ایریاز میں, اور ان کے لیے اربوں روپے مختص کیے گئے, جس کا کوئی ریکارڈ ہمارے پاس اس وقت بھی موجود نہیں ہے. پھر یہ تمام لوگ آزمان پار کی حدود میں پائے جاتے رہے, بنی گالا پر پائے جاتے رہے, اور ان میں سے
جو سکہ بند لوگ ہیں جن کا تعلق بینڈ آؤٹ فٹ سے ہے، ان تمام کی بھی ویڈیوز اور ان کے عمران خان کے ساتھ محبت اور کنیکشنز ہمارے پاس یعنی ہمارے سامنے موجود ہیں، اور یہ جو کنیکشنز ہیں یہ ویل اسٹیبلش ہیں۔ جو مراد سعید ہے وہ اس سارے کے سارے معاملات کے اندر ایک سینٹرل، ایک پیوٹل رول پلے کر رہے ہیں، اور شاید یہی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب ان کو ہر ایک لیول پر بچانے جا رہے ہیں۔ اب میں آپ کو یہاں پر یہ بھی بتا دوں کہ اس بات کے اوپر بھی کسی کو کوئی شک و شبہ نہیں رہنا چاہیے کہ اب عید کے بعد جو ایک سخت قسم کا کریک ڈاؤن ہوگا، اس کریک ڈاؤن کے اندر بھی جو لوگ گرفتار ہوں گے ان کے مقدمات عام عدالتوں میں نہیں چلیں گے، ان کے مقدمات بھی ملٹری کورٹس میں چلیں گے، اور ملٹری کورٹس میں جو ان کو سزائیں دی جائیں گی وہ سزائیں جو ہے وہ بحال بھی رہیں گی، اور ان سزاؤں کے اوپر عمل درآمد بھی کیا جائے گا، چاہے وہ جس جگہ پر مرضی اپیل کر دیں۔ یہ ہے وہ ریزالو جس کے اوپر عمل درآمد کیا جا رہا ہے، اور یہ پیغام دینا مقصود ہے کہ یہ جو آپ کو محبت ہے عمران خان سے، پاکستان کی جوڈیشری کو، وہ محبت آپ اپنے پاس رکھیں، اپنے گھروں تک رکھیں، اپنے فیصلوں، اپنے کنڈکٹ سے اس کا اتنا کھلا اظہار مت کریں کہ دوسروں کو تمام چیزیں نوٹ ہو جائیں۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔